दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। IK यानी कि इमरान खान, द किंग ऑफ गैम्बट। इमरान खान को अभी भी बहुत कम लोग समझते हैं। अच्छी बात तो यह है कि जो हमारे जैसे हैं दरमियाने तबके के लोग काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, समझ गए हैं खूबियाँ क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, बात का मतलब क्या है। खुशकिस्मती से पहले से कुछ ज़्यादा तादाद में लोग समझना शुरू हो गए हैं। तो लहदा बात है कि अपने अंदर की कश्मकश उनको लिबादे से बाहर आने नहीं देती। कुछ तो अभी तक भी डिनाइल में मुब्तला है, कुछ अभी भी उसको सियासतदान मानने से कतराते हैं। ये आखिरी वाली कैटेगरी किसी हद तक अपने आप में दुरुस्त भी है, क्योंकि वो रवायती सियासतदान नहीं है। कहा ना, ही इज द किंग ऑफ गैम्बट। रवायती सियासतदान जो हैं वो हैं रवायती सियासतदान, गालदान, आमदान, झूठदान, फरेबदान, लालचदान, मुनाफिकदान और ऐसे बहुत सारे दानों ने जकड़ा हुआ था पाकिस्तान के सियासी सीन को, और अभी भी बिज्जुओं और पिस्सुओं की तरह चिमटे हुए हैं। पाकिस्तान के जख्मों से रिश्ता हुआ खून बराबर पिए चले जा रहे हैं, और अब जबकि बराबर खून पिए चले जाने से उनके चेहरों पर फफोड़े सारी आवाम को नजर आना शुरू हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन फोड़ों से बस भी साथ साथ बहना शुरू हो जाएगी और इनके चेहरों को बिल्कुल हौलनाक तरीके से जब्त कर देगी। मगर फिर भी अपने नशे से बाहर नहीं निकलना चाहते। अंदर से उनको लग गया है पता कि ये आखिरी मौका है हुकूमत करने का। जितनी देर तक खींच सकते हो खींचो, उसके बाद कहानी खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह। भला किसकी जरूरत थी जो अपना सर आगे करता इतने सारे माफियाज के सामने अवाम के हकूक बचाने के लिए, उनकी जिंदगियां खुशहाल करने के ख्वाब देखता और दिखाता। अब तक जिन लोगों को समझ नहीं आई कि इमरान खान किंग ऑफ गैम्बट है, उन लोगों पर तरस ही किया जा सकता है। वो सब लोग जरदारी को तो सियासतदान दान कह दिया, सियासत का बादशाह समझते हैं, क्योंकि अपने मकासद हासिल करने के लिए गिरगिट के रंग भी चुरा सकता है। उसके हमेशा अपने मफादात होते हैं। मरियम के अब्बा से ज़्यादा दौलत बनानी है, अपने नकम्मे बेटे को वजीर आजम बनाना है, हर हालत में हुकूमत के अंदर टांग अटकाए रखना है, मौका पड़े तो किसी को भी धक्का दे देना है। लेकिन इमरान खान की सियासत इस पाकिस्तानी रस्मी सियासत से मुख्तलिफ है। इमरान खान ने नए पाकिस्तान का ख्वाब पूरी आवाम से शेयर किया, और लोग एक रात की नींद पूरी किए बगैर पूछना शुरू हो गए, कहाँ है नया पाकिस्तान। जैसे नए पाकिस्तान का ख्वाब उस सोने की कढ़ाई के ख्वाब की तरह है जिसे हज पर जाने से पहले एक सच्चा मुसलमान देखता है। अब आप सोचते होंगे कि ये सोने की कढ़ाई बीच में कहाँ से आ गई। ये सच्ची बात है, बाकायदा ये वाकया सुना है फर्स्ट हैंड एक हाजी साहब का और हाजी साहब के कुनबे का। तो सोचा आपको भी ये ख्वाब बता ही दें, क्योंकि हज पर जाने वाले को बीवी ने कहा कि देखिए, सुना है वहाँ पर सोना काफ़ी सस्ता मिलता है। वैसे सच्ची बात यह है कि मालूम नहीं ये कब की बात करती हैं, अब सोना सस्ता मिलता है। देखे हैं सुख वहाँ पर, कहीं पे भी सस्ता नज़र नहीं आया। खैर, ये उन हाजी साहब की बेगम की बात है, उनकी फरमाइश थी। उनसे बोला कि देखिए, आप हज पर तो जा ही रहे हैं, तो ऐसे करें कि वहाँ से काफ़ी सारा सच्चा सोना ले आएं। जेवर की शक्ल में मत लाइएगा, उसे कढ़ाई की शक्ल में ढलवा कर लाएं। इमेजिन करें कि कितनी क्रिएटिव थी वो बेगम साहबा। उन्होंने साथ में बाकायदा लॉजिक दी कि किसी को शक ना हो कि आप इतना सोना साथ लेकर आ रहे हैं। कहते हैं ना, एक कामयाब मर्द के पीछे एक अक्लमंद औरत का हाथ होता है। डिपेंड करता है उस औरत की अक्ल पर और कामयाब मर्द की अक्ल पर। लिहाजा वो अल्लाह के हुजूर में अपने अगले गुनाह इन एडवांस माफ़ करने की दरख्वास्त करता है वो आदमी, यानी कि वो हाजी, और पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगता है। और साथ में अल्लाह से वादा भी करता है कि या अल्लाह, मेरी कढ़ाई जो है कस्टम की नज़रों से बची रहे, इसके बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। अल्लाह को भी राज़ी करने की कोशिश कर ली, बीवी को भी खुश करने का महाज अमल दरामद किया, और कस्टम वालों के आगे सर भी रख दिया। और अब कस्टम वाले जो हैं वो भी सच्चे मुसलमान हैं। आखिर उन्होंने बाकायदा पूरे मुसलमान होने की तरह, यानी कि पूरे मुसलमान होने के नाते रोज़ाना की आमदनी को फलते फूलते, जेब को फुलाते, अपनी अपनी बीवियों को खुश करने की महाजराई करते रहे। लिहाजा सोने की कढ़ाई का ख्वाब तकरीबन कुछ हफ्तों में पूरा हो गया। बेचारे इमरान खान को बहुत देर के बाद समझ आई कि पाकिस्तान
ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اویکننگ اسحاق ڈار کی باعزت آمد سے ہوئی اور فردر انفارمیشن ہوئی ابا کی بیٹی کو باعزت اپنے میکے جانے پر۔ ہم نے تو سوچا تھا بہت دیر پہلے کہ کبھی ہم سے ہی پوچھ لیتے عمران خان تو ہم ان کو بتا دیتے کہ یہ پاکستان جو ہے نا ایسا ہی ہے، ایسے ہی کام ہوتے ہیں وہاں پر۔ ہم جو اپنے وطن سے دور رہتے ہیں، جب بھی پاکستان جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بیکورڈ سمجھتے ہیں۔ وہاں پر تو ہر چیز بہت تیزی سے بدلتی رہتی ہے۔ انسان حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ جس کے پاس کوئی کام نہیں یا معمولی سی تنخواہ ہے، ان کی اور ان کی بیویوں کی اور بلکہ پورے صوبے کی خواہشات جو ہیں وہ بہت اونچی ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ خواہشات کہاں سے پنپتی ہیں، ٹی وی ڈراموں سے یا فلموں سے یا میگزین سے، who knows۔ اس لیے کہ ان کو کپڑوں کا، زیور کا، سمجھ لیجیے میک اپ کا، اور جو میک اپ کی برانڈز ہمارے جیسے جو عام لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کا بھی نہیں ان کو نام کا پتہ ہوتا، تو ان کو وہاں پر پتہ ہوتا ہے۔ اینڈ دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کائنڈ آف بلو ایوریج تنخواہ والے جو لوگ ان پہ ہیں۔ اور عمران خان جس نے زیادہ تر زندگی باہر کے ملکوں میں گزاری ہے، لگتا ہے کہ کیونکہ وہ زندگی تو پڑھائی کی تھی اور کچھ پروفیشنل کھیل کی تھی، لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کو سچی میں کوئی تجربہ تھا ایک قسم سے کچہریوں کا کہہ لیجیے یا دفتروں کا۔ اور اگر ہوگا بھی تو وہ ٹیسٹ والا ہوگا نا۔ آپ دفتر میں جائیں گے تو سیدھا سیدھا کام ہو جائے گا، لائن بھی لگی ہوگی وہاں پہ، آپ کو اپنی لائن کے حساب سے ہی بلائیں گے، نہ کہ سارے اکٹھے ہو کے ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بھی بات نہیں ہوگی کہ ٹھیک ہے جی بس وری نہ کریں، ریلیکس ہو جائیں، ہو جائے گا کام آپ کا۔ بیچارے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو باہر کے ملکوں میں رہنے والے عام لوگ جو ہیں ہمارے جیسے، ان کی طرح یہ غلط فہمی لاحق تھی کہ گھر سے نکلو اپنے کام کرنے کے لیے اور یوں کام ہو جائیں گے جیسے دوسرے ملکوں میں جہاں کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ خیر دیر آئے تو رست آئے، ہے تو کڑوا سچ۔ لیکن اب عمران خان کو بھی اس حقیقت کا علم ہو گیا ہے کہ یہاں کام کتنا جلدی اور کتنا ایفیشینٹلی ہوتا ہے۔ اور آج کل خاص طور پر اس بھیانک واقعے کے بعد تو ایفیشنسی جو ہے کچھ زیادہ ہی ایکسپوز ہو رہی ہے۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا نو کانفیڈنس ووٹ والی رات عمران خان آخری بال تک کھیلنا چاہتے تھے۔ کہا گیا تھا کہ ان کے پاس سرپرائز ہے۔ ان سب پھٹے ہوئے کرپٹ لوگوں نے بہت ناکون چڑھایا تھا کہ کون سا سرپرائز اب رہ گیا ہے باقی، اب عزت سے استعفیٰ دیں اور باہر چلے جائیں۔ واہ، باعزت لوگ ایسے ہی تجربے کار لوگ ایسے ہی نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ ان کو آخری بال تک کھیلنے نہیں دیا گیا۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ سب کچھ کتنی دیر تک چلتا؟ ہے نا سوچنے کی بات۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو لانگ رن میں عمران خان کے لیے شاید بہتر نہ ہوتا۔ اور کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا ہے پاکستان پر اتنے سالوں کے بعد، جس میں ہم لوگوں کا بھی قصور ہے، کیونکہ جی میاں جی آتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، مفت ووٹ ملتے رہتے تھے ایک زردے کی یا بریانی کی پلیٹ پر۔ خیر اللہ تعالیٰ کو کیونکہ سب کو اے سے لے کر زیڈ کو ایکسپوز کرنا تھا، اس گندے نظام کو باقاعدہ ٹھیک کرنا تھا۔ لگتا ہے کہ اب ہم تھوڑا سا جو ہے نا الفابیٹیکل آرڈر کے حساب سے XYZ تک پہنچنے والے ہیں، تو امید ہے کہ کچھ دھچکے ایک دو لگیں گے اور تو نظام بہتر ہو جائے گا۔ اب اور کیا ایکسپوز ہوگا؟ بہت سے لوگ تو گھر سے اس لیے نہیں نکلتے کہ وہ کہتے ہیں بالکل نظام جو ہے بالکل یہ تو سارا سسٹم گٹر میں چلا گیا ہے، اور یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، آواز نہیں اٹھاتے۔ خیر، اور ہاں اللہ تعالیٰ نے قوم کو بھی تو جگانا تھا نا، سچا ارادہ رکھنے والے کی عزت بھی بڑھانا تھی، اس کو نیا جوش اور ولولہ بھی دینا تھا۔ سب سے بڑھ کر کہا نا اتنے مکروہ چہرے بے نقاب کرنے تھے، اور اس وقت سرپرائز کے نام پر اعتراض کرنے والے، آپ نے کبھی غور کیا کہ اب وہ خود اینٹیسپیٹ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ریزسٹنس موومنٹ اتنی مضبوط ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے کہ ہر کوئی خود کہا نا سرپرائزز کو اینٹیسپیٹ کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، ان کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ شطرنج بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تب سے اب تک کی الیکشن کیمپین ٹریلز دیکھ لیجئے، سپیچز گن لیجئے، خاص طور پر موٹیویشنل سپیچز جو ہیں، اور حقیقی آزادی کی جنگ عمران خان کی شطرنج میں مہارت نے بہت سو کو صحیح حالات سمجھنے
اور ان کے لیے بولنے کی ہمت دی ہے۔ ٹوٹل PDM کی ایکیومولیٹو جو برین کیپیسٹی ہے نا، وہ بھی کبھی ایک بازی شطرنج کی کبھی کھیلی نہیں ہوگی، جیتنا تو دور کی بات ہے۔ یہ لوگ ابھی تک پیادے ہی دوڑاتے پھرتے ہیں اور انہی کو بچانے میں لگے رہتے ہیں۔ عمران خان کی سب سے پہلی جو نیچرل ابیلٹی ہے وہ ہے تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ان لوگوں کو تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ میرا خیال میں جس باکس میں ہوگی اس باکس میں کھانا ہی ہوگا اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ حقیقت میں جتنی پولیٹیکل جماعتیں اس وقت بنی ہوئی ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ بہت کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بنی ہوئی ہیں، کوالٹی ورسز کوانٹٹی، اور کوالٹی تو خاص طور پہ بہت ہی زیادہ فقدان ہے۔ ان میں سے تو کچھ نے مافیا باسز سے امپریس ہو کر پارٹیز بنائی ہوئی ہیں کہ یہ دیکھ کر کتنا پیسہ بنا سکتے ہیں، اور ٹورز علیحدہ کچھ کیے بغیر تنخواہ جائیں نہ جائیں پارلیمنٹ میں پیسے تو نہیں چھوڑنے، بہت سے ضرورت مندوں کے کام کیے بغیر تحفے تحائف اور کھابے علیحدہ۔ ان میں سے زیادہ کی جو مہارت ہے نا، وہ ادھر ادھر سے پیسے پکڑنے کی ہے اور ڈیلز کرنے کی ہے۔ ایسے ہی جیسے وہ دیکھتے ہیں نا آپ موویز میں، اسمال ٹائم سائڈ ایلی ویز میں اپنی ڈیلز کرنے والے کرمنلز جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، کیپیسٹی وہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ سب ہیں، چند ایک جو گنتی کے ہیں وہ کسی نیک ارادے سے کچھ کام کر کے اپنی پہچان بنا کر اپنے علاقے والوں کی نظر میں باقاعدہ بہتر ہو کر سسٹم میں آ جاتے ہیں۔ میجورٹی جو ہے انفارچونیٹلی کسی داؤ کے ارادے سے اپنا حلقہ احباب بڑھا کر جیسے تیسے سیاسی میدان میں آ جاتے ہیں۔ اب امپورٹڈ حکومت یا جونکوں کی اقتدار سے باہر نکالنا جو ہے، جس کھمبے سے یا کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں، اس کھمبے یا کرسی سمیت باہر نکالنا ہے۔ تو عمران خان کی حتمی قول کو ہیڈ لائنز میں سرپرائز کے طور پر اکثر آپ لکھا دیکھیں گے۔ جمہوریت جمہوریت کرنے والے کبھی دائیں بائیں یہ نہیں دیکھتے کہ جو سچ مچ میں جمہوری ملک ہیں وہ اپنی عزت بچا کر، ان ملکوں کے سربراہ جو ہیں اپنی عزت بچا کر خود ہی ریزائن کر جاتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو پاناما کیس، پاناما پیپرز آئے تھے، ڈیوڈ کیمرن کا نام اس میں تھا، کیسے آرام سے خاموشی سے وہ انسان اپنی عزت بچا کر ریزائن کر گیا اور بات وہیں ختم ہو گئی، ورنہ ابھی تک اخباروں میں کچھ نہ کچھ پٹی پلید ہوتی رہتی اس کی۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ عقل نواز شریف کو نہیں آئی۔ عمران خان کو کنگ آف گیمبٹ کیوں کہا؟ کیوں نہ کہا جائے؟ اب تک تو ہر چال جو ہے، اللہ کی مدد ٹھیک ہے شامل ہے، ضرور ہے، لیکن اب تک ہر چال ان کی ناکامی ہوئی ہے نا، اس لیے کہ وہ جو بھی ایک قسم سے ایکشن تھا آگے بڑھنے کا، وہ مومنٹم ٹوٹا نہیں ہے۔ اب آپ بھی کوشش کیا کریں، ماشاءاللہ کہا کریں عمران خان کے لیے، کیونکہ اب سب نے نظروں میں لینا شروع کر دیا ہے اس انسان کی ہمت کو۔ ہمیں ماشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، جیسے ہم اپنے گھر والوں کے لیے کہتے ہیں۔ عمران خان نے پہلے ریکارڈ بنایا، نام جیتا، نام بنایا کھیلوں میں، اور اب سیاست میں کتنے ریکارڈ توڑے ہیں، ہے نا کمال کی بات؟ بلکہ توڑے کیا، ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ ابھی تک عمران خان ہی تو ہیں جس نے روایت سے ہٹ کر سیاست کی اور سیاست کے موضوع کو ایک نئی زندگی دی، سب چھوٹے بڑے کو اپنے حقوق سے آشنا کیا اور اٹھ کھڑے ہونے کی جرت دی۔ اور یہ اعلان بہت سے لوگوں کو وسوسے میں لیے ہوئے ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کون کون سا حربہ نہیں استعمال کیا گیا، اور اب ماشاءاللہ دوسری زندگی خدا کے فضل سے ملنے کے بعد عمران خان کا عزم دیکھ کر اب یہ سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گھٹیا باتیں کرتے ہیں۔ اور جب کال نہیں دی تھی، وہ لوگ جو اپنی کم عقلی کا لحاظ کیے بغیر کہتے تھے کہ عمران خان بزدل ہے، راز سامنے لے کر آئے، اگر اتنا بہادر بنتا ہے، وہ یہ بھی بھول جاتے تھے کہ ان کی اپنی عقل تو پاکستان میں سری لنکا بنانے پر تلی ہوئی ہے، اور غصہ دلانا چاہتے تھے تاکہ جلدی سے پاکستان سری لنکا بن جائے۔ اور اب تو ظاہر کیا سب کو پتہ چل گیا ہے کہ بیچ میں سے اتنے لوگ جو ہیں کانپ رہے ہیں اندر ہی اندر۔ ان کو پتا ہے کہ ان کا سیاست کا جو ہے کریئر وہ ختم ہونے والا ہے، اور میجورٹی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے واپس کوئی اور کام کرنے کو۔ آپ جب شطرنج کھیلتے ہیں تو آپ باقاعدہ اگلی چال کے بارے میں سوچتے ہیں، اتنے زیادہ پہلوؤں پر غور کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے ایسے اپنا مورا جو ہے ادھر سے ادھر چلانا ہے، زیادہ دیر تک سروائیو کرنا ہے، دوسرے کو مات دینی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ عمران خان کو ہمیشہ سے عادت ہے ایک سے زیادہ حل ڈھونڈنے کی۔ ابھی تک بہت سے لوگوں نے اس بات کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا کہ ملک کے اتنے خراب حالات تھے، تو عمران خان نے اس مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگوں کو توڑ پھوڑ سے دور رکھا ہے۔ جیسے کہ پہلے کہا تھا، اس سارے وقت میں آہستہ آہستہ سب بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، اور اب یہ جو آج کل کے حالات ہیں، خدا معاف کرے اس سے آگے کیا ہوگا۔ باقی جو الفابیٹ کے 3-4 لیٹرز رہ گئے ہیں، ان کا انجام بھی جلدی ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ حالات صحیح ہو جائیں جلدی۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ میاں سے، خدا تعالیٰ عمران خان اور سب محب وطن سچے انسان سب کی اور ہمارے ملک کی حفاظت کرے، آمین۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنے لیے اور پاکستان کے لیے دعائیں کرنا مت بھولیں۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔